सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो नजम सेठी साहब, उनका मैं भी एक क्लिप सुन रहा था। वो कह रहे थे और जो उन्होंने तमहीद बांधी अपने एक्स्ट्रो में प्रोग्राम के, वो ये कह रहे थे कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, इनकी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी इमरान खान साहब से। आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ भी चौथी मरतबा वापस गए हैं वो बगैर मुलाकात किए। उनके हवाले से एक ये भी जो उनकी बातों से मुझे तासुर मिला है कि एक खदशा है कि इमरान खान साहब लेट से उन्हें कह देते हैं कि आप कॉल दे दें नवंबर में, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर को इस्लामाबाद आने की, तो शायद उनको तो टेम किया जा सकता था जो इनके प्रेडेसेसर थे अली अमीन गंडापुर साहब, या उन्हें शायद उनके साथ उनका एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था इदारों का। जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं इनको शायद अभी तक वो टेम नहीं किया जा सका या इनके साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बिल्ड नहीं हो सके। तो ये खदशा है कि ये शायद इमरान खान साहब जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही तामील भी कर देंगे और यहाँ पर आने का ऐलान भी कर देंगे, जो कि शायद उसके बाद उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नजम सेठी साहब तो ये कह रहे हैं कि वो बड़े वरीड हैं, जिस नहज पर ये सूरत हाल पहुँच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अब कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने 2 मरतबा अंग्रेजी का ये जुमला कहा कि आई एम वरीड, आई एम वरीड। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लास्ट टाइम वाला एडवेंचर किया जाता है, यानी 26 नवंबर की तरह यहाँ पर चढ़ाई की जाती है, तो शायद जो उसका जवाब आएगा वो उससे ज़्यादा सख्त होगा। देखिए अदील साहब, आप देख रहे हैं और हम भी इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं आए रोज़ कि कुछ एंकर और सहाफ़ी हजरात जो हैं वो बिटवीन द लाइंस हमेशा ये तासुर देते हैं कि जो कुछ भी पीटीआई कर रही है वो वही ज़िम्मेदार है हर किस्म की सूरत हाल की। और नजम सेठी जैसे सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी वो भी अपनी परेशानी का इजहार तो कर देते हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब होगी भी तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। नजम सेठी हमेशा यही कहते हैं हालात ख़राब हो जाएंगे, 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त जवाब आएगा और मैं बड़ा परेशान हूँ, मगर वो ये नहीं बताते अपनी तमाम तालीम, तज्जिया और तरबियत की बुनियाद पे कि भाई ये इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर हालात ख़राब होंगे। और अगर नजम सेठी साहब परेशान हैं तो उनकी परेशानी का ज़िम्मेदार क्या इमरान खान है या उसकी परेशानी के ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है या शहबाज शरीफ है, इस बारे में वो कोई बात नहीं करते। तो हमेशा बिटवीन द लाइंस वो मुल्क के लिए परेशान, वो पता नहीं अब वो मुल्क के लिए परेशान हैं कि नहीं, लेकिन मुल्क के लिए परेशान जो शख्स होता है नजम सेठी के लेवल का साफ़ी, उसके साथ ये भी बताना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर मुल्क को कोई नुकसान होगा भी तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा। वहाँ पे आके नजम सेठी साहब के तज्जिए भी नाकाम हो जाते हैं। तो इस वक्त भी जो उन्होंने बात की है वो बुनियादी तौर पे यही कहना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटने वाली, इस्टेब्लिशमेंट डट गई है, इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ा सख्त रद्द अमल देगी, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो पीटीआई का है, कसूर अगर होगा तो पीटीआई के कारकुनों का होगा अगर वो एहतजाज करते हैं, अगर वो 26 नवंबर की पहली बरसी मनाते हैं। तो ये बिटवीन द लाइंस आप देख लें नजम सेठी और चंद दूसरे ऐसे एंकर पर्सन हैं जो सिर्फ ये तासुर देते हैं कि बहुत कुछ गलत होने जा रहा है, बड़ा नुकसान होगा, और इनडायरेक्टली वो लोगों को, सियासी जमातों को, कारकुनों को डरा रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि बाहर नहीं निकलना वरना 26 नवंबर से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अब देखें ना, कुछ दूसरे ऐसे भी सहाफ़ी हैं इनके को एंकर रहे हैं माजी में। जी जी, इन्हीं के जो इनको नेट प्रैक्टिस करवाते रहे, बाद में खुद बहुत बड़े बैट्समैन बन गए अब। तो वो जो है ना मुनीफ फारूक साहब, अब इसमें नाम छुपाने की क्या ज़रूरत है। तो मुनीफ फारूक साहब ने जो है वो पहले भी बड़ी जो है ट्वीटें की और पहले इंटरव्यूज़ दिए, वो भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहीं कहा कि पता नहीं किसकी अपोजिशन की ऐसी की तैसी और ये नहीं होगा, मतलब बड़े वो कहते हैं ना, बना है शाह के मसाइब फिरे है ऐतराता। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये वो पैराशूटर्स हैं जो शहर में जिनका वगैरह शहर में गालिब तरी आबरू क्या है। तो आपको तो पता है ऐसे पैराशूटर्स की क्या आबरू होती है, वो पब्लिक में कहीं जाके ज़रा उनको मालूम हो जाना चाहिए कि उनकी क्या आबरू है। बहरहाल उन्होंने कहीं ये कहा कि अपोजिशन की ऐसी की तैसी, या पता नहीं पीटीआई के बारे में उन्होंने ये बात की, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तो ये भी एक धमकी कन्वे कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब भी अपोजिशन को, सियासी जमातों को, सियासी कारकुनों को, और ये भी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटने वाली, इस्टेब्लिशमेंट लचक नहीं दिखा रही।
اور ابھی حال ہی میں منیب فاروق صاحب نے تو ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جی ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے انہوں وہ نے ٹویٹ ٹویٹر کے کیا. اوپر انہوں نے اپنی طرف سے دستخط شدہ جو ہے نا سیکرٹری دفاع بن کے انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا تھا مدت ملازمت میں توسیع کا، ان کی ٹویٹ سے یہ لگتا ہے کہ شاید اب کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. سر وہ حالانکہ وکیل ہے نا، وہ دیکھیں وہ تشریح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو، سمجھا رہے ہیں کہ آپ جیسوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی دیکھیں اب ضرورت نہیں ہے نوٹیفیکیشن کی. ایسے ہی وکیل ہوتے ہیں نا جو بڑے ہو کر پھر شریف الدین پیرزادہ بنتے ہیں اور جنرلوں کے اٹارنی ایسے یہ جنرل بات بنتے سن کے ہیں. تو منیف صاحب خوش ہوں گے. میں بالکل خوش ہوں گے، ان کے لیے تو بڑے فخر کا مقام ہوگا، لیکن ہم جیسے صحافیوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی اینکر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ بجائے اس کے کہ اپنا کوئی تجزیہ دے، اپنی تعلیم اور تربیت اور تجربے کی بنیاد پہ بتائیں کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے اور پھر ان کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ بتانے کی بجائے اس طرح کے جو اینکرز ہیں، میں بشمول قابل احترام نجم سیٹھی صاحب، وہ زیادہ تر یہی کنوے کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چھوڑنے والی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے پہلے سے زیادہ سخت رد عمل دے گی، حالات خراب ہو جائیں گے. اور بھائی پھر آپ کس کام کے بیٹھے ہوئے، آپ بتائیں نا کہ حالات کون خراب کرے گا، کون ذمہ دار ہوگا، اور آپ کی رائے میں جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس میں کون قصوروار ہے. یہ باتیں نہیں کریں گے وہ، تو پتہ نہیں حالات خراب ہوں گے یا سیٹھی صاحب کے حالات خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ میں وہ اینک کی بات کر رہا ہوں، کانوں کی بات کر رہا ہوں، کانوں کے بھی تو حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں ہم زیادہ آنیسٹ نہیں ہیں اور ہمیں کلیئرلی بتانا چاہیے. اور اب میری اگر آپ رائے پوچھیں، ظاہری بات ہے میں تو نہیں چاہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب کی طرح بات کروں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اس ملک میں جو سیاسی جماعت ہے، جو سیاسی کارکن ہیں، ان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے. اگر یہ جمہوریت ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سویلین حکمرانی ہے، تو پھر ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی کارکن اس کو سڑک پہ احتجاج کرنے کا حق ہے. اگر آپ اینکر ہو کے تجزیہ کار ہو کے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے کہ آپ سڑک پہ نہیں نکل سکتے، 26 نومبر سے کچھ زیادہ ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ صحافی یا تجزیہ کار نہیں ہیں، آپ صرف ایک ڈسپیچ رائڈر ہیں، آپ ایک ڈاکیا ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، کہ جس کا کام صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے، ان کو ڈرانا ہے، ان کو دھمکانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ گھروں میں بیٹھ جائیں ورنہ باہر نکلیں گے تو آپ کو گولیاں ماری جائیں گی. یہ انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سخت ریئیکشن آئے گا. یعنی پہلے اگر 14 بندے شہید ہوئے تھے تو آپ اس دفعہ 28 ہوں گے. یہ کہنے کا مقصد یہی ہے. پہلے 100 اگر زخمی ہوئے تھے گولیوں سے تو آپ 200 ہوں گے. تو یہ ہمارے صحافی اور یہ ہمارے ترجمہ جو ہیں تجزیہ کار ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو اس وقت سیاسی منظرنامے پر ہم دیکھ رہے ہیں، چلے خیبر پختونخوا میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، قومی اسمبلی میں بھی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اپوزیشن لیڈر کا بھی ابھی انتخاب ہونا ہے. اسی ضمن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے ایک مرتبہ پھر ریلیونٹ ہو گئے ہیں. پہلے ان کے پاس جاتا ہے حکومتی وفد، ان سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کا بھی وفد جاتا ہے، اور بلاول بھٹو بھی جاتے ہیں. اب یہاں پر آ کر خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب، ابھی میں اے بی سی صاحب کو سن رہا تھا، ہمارے دوست آصف بشیر چودھری صاحب ٹاک شاک میں، وہ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حمایت کر دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے محمود خان اچکزئی صاحب نہیں بنتے تو ہم بھی ہیں راہوں میں، ہم بھی پڑے ہیں. ہاں جی، تو آپ ہم پر بھی غور کر سکتے ہیں. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بات کی گئی ہے، اور یہ جو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب اگر نہیں بنتے، تو اس کے پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا محمود خان اچکزئی صاحب اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا ان کی گرفتاری کے بھی امکانات ہیں؟ کیونکہ یہ بھی باز گشت تو ہے شہر اقتدار میں، بہت سارے عام سینئر رہنماؤں کی گرفتاری کے بھی چرچے ہو رہے ہیں. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ ہم محمود خان اچکزئی کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ دستیاب نہیں ہوتے کسی وجہ سے تو پھر وہ حاضر ہیں اپوزیشن کی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے. میرے خیال میں حکومت کو مولانا صاحب کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کو گرفتار کر لینا چاہیے. پھر تو یہی نظر آ رہا ہے نا، معذرت کے ساتھ میری یہ خواہش نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کے بیان کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ وہ حکومت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو گرفتار کریں اور پھر باقی مجھ پہ چھوڑ دیں. پھر میں دیکھیں کیسے اپوزیشن کو لیڈ کرتا ہوں اور کہاں پہ لے کر جاتا ہوں. لیکن مولانا صاحب تو اچھے اپوزیشن لیڈر نہیں ہوں گے، میرا تو خیال ہے اچھے ہوں گے، وہ بڑے زیرک دیکھیں وہ زبردست اپوزیشن لیڈر ہوں گے. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں سے بھی ناگ جیسی ترامیم نکال کے باہر پھینکی تھی، تو ان سے اچھا اپوزیشن کون ہوگا؟ اور آج جو 26ویں آئینی ترمیم نے ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا ہے
تو مولانا صاحب ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ناگ جیسی ترامیم باہر نکال کے جو ہے وہ پھر فور فرنٹ پہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے 27ویں سے اس سے بھی بڑی ناگوں والی ترامیم نکال دی تھی، تب جا کے میں نے 27ویں کو سپورٹ کیا۔ مولانا صاحب کی کیا بات ہے، وہ تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی بڑی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ ایک تناؤ تو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، آج اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن پر جائیں تو آپ کو بار بار جو ٹویٹس تواتر کے ساتھ سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بظاہر نومبر کے اندر آئسولیشن کے اندر رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان کے کیسز جو دیگر بھی کیسز تھے، توشہ خانہ 2 تو 27 تک چلا گیا، دیگر کیسز میں بھی اب پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا وہی واٹس ایپ ٹرائل یا ویڈیو لنک پر ٹرائل ہوگا۔ تو ان کا جو انٹریکشن ہے بیسیکلی وہ کرٹیل کی جا رہی ہے، وہ تمام تر وہ سچویشن کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا موقف، ان کی سوچ باہر نہ آئے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر کوئی رد عمل آئے گا؟ کیونکہ ایک اضطراب تو ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، ان کی ان فائٹنگ کو ہم اگر سائڈ پر رکھ دیں، ویسے اوورال جو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تحریک چلانے کا یا اس ضمن میں کسی بھی طرح کا، تو اس کے لیے عمران خان صاحب کے کلیئر قسم کی ڈائریکشنز تو انہیں درکار ہیں ہی۔ دیکھیں عدیل، یہ سیدھی سی بات ہے، ایک سمپل اڈیالہ جیل میں ملاقات کا معاملہ ہے اور حکومت پینک ہے، حکومت خوف زدہ ہے، اس لیے کہ کہیں سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملتے ہیں اور عمران خان نہ جانے ان کو کیا ہدایات دے دیں گے، ان کے اندر ایسی روح پھونک دیں گے کہ پتہ نہیں اس ملک میں قیامت آ جائے گی۔ اب یہ وہ ملاقات ہے جس سے حکومت اور ریاست خوف زدہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اگر ریاست واقعی اپنے اوپر اتنا اعتماد کرتی ہے اور اتنا اس کو گھمنڈ ہے، اوور کانفیڈنس ہے، تو پھر تو سہیل آفریدی کو ملاقات کرا دینی چاہیے تھی، لیکن ابھی بھی کرا دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے پاس میں بڑی حد تک وہ جواز ختم ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو ہیں حکومت کے خلاف نکلیں۔ اب یہ حکومت اور یہ ریاست اور یہ ادارے از خود ہی ایک بہانہ دے رہے ہیں سہیل آفریدی کو، پی ٹی آئی کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ وہ جو ہیں احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ تو اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر تو ریاست یا حکومت کی یہ نیت ہوتی کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اس کے وجود کو انہوں نے رکھنا ہے اور تسلیم کرنا ہے، پھر تو وہ یہ ملاقات کروا دیتے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاست کی طرف سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب کی بار اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو 9 مئی کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، 26 نومبر کے بعد جس طرح جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہوا، تو اب کی بار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک قلعہ بن چکا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں سے کوئی بھی ایک بحران اگر پیدا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو جو ہے بریکٹ کر دیا جائے گا دہشت گردوں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے جو باقی ماندہ سپورٹ ہے وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے یا گورنر راج نافذ کر کے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت بریکٹ کر کے اس کے خلاف بھی ویسی ہی کارروائی کی جا سکتی ہے جیسے کہ ٹی ایل پی کے خلاف کی گئی تھی۔ تو یہ ایک سچویشن یا تو کریٹ کی جا رہی ہے، ورنہ مسئلہ صرف ایک ملاقات کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل ویسی ہی چیز ہے کہ یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، ناجائز مطالبہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا، ایک نئے وزیر اعلیٰ کا، مگر یہ ویسی ہی صورتحال ہے جیسے آپ کو یاد ہے کہ ڈھاکہ میں جب کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں جب بلایا گیا تھا تو یہاں سے دھمکیاں لگائی گئی تھی، اگر وہ اجلاس ہو جاتا پارلیمنٹ کا، مجھے آپ بتائیں کوئی ایسے حالات ہوتے؟ تو یہ جو ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ ہے ریاستی اداروں کا یا حکومت کا، یہ فیصلہ جو ہے شاید ہمیں بطور قوم بھی ہانٹ کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے، کوئی پتہ نہیں عمران خان کیا کہہ دیں گے۔ عمران خان نے اگر کہنا ہوا تو ویسے بھی دوسرے ملاقاتیوں کے ذریعے وہ کہتے رہتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات کرا دینی چاہیے، اور اس ملاقات کے بعد اگر کوئی بھی ایسی خطرناک سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس تمام آئین کے، قانون کے جو آلات ہیں، اوزار ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ملاقات نہ کرانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے پورے صوبے کے لوگوں میں، سیاسی جماعت کے اندر اور خیبر پختونخوا